नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 25वां पारा। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह व मा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा व मा तहमिलु मिन उन्सा व ला तज़अु इल्ला बिइल्मिहि व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद। इसी की तरफ क़यामत का इल्म लुटाया जाता है। यानी कोई भी पूछे, जितनी बार मर्ज़ी पूछे, किसी से भी पूछे, इंसान से, जिन से, फरिश्ते से, जिससे भी पूछा जाएगा, किसी को भी नहीं पता कि क़यामत कब आनी है। तो सब यही कहेंगे कि इसके बारे में वही बता सकता है जो इसको कायम करने वाला है या इसको लेके आने वाला है। एक दफ़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि क़यामत कब होगी। तो आपने फरमाया, जिससे इसके मुतल्लिक पूछा गया है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी ना साइल को पता है ना मसऊल, यानी जो सवाल जिससे किया जा रहा है उसे पता है। इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को पता है कि क़यामत कब आनी है। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह, क़यामत का इल्म सिर्फ़ उसी ही की तरफ लुटाया जाता है कि उसे ही पता है उसने कब आना है। और वो इतने इल्म वाला अल्लाह के किसी किस्म के फल अपने गुलाफ़ों से नहीं निकलते और ना ही कोई मादा हामला होती है और ना ही बच्चा जनती है, मगर सब उसके इल्म में होता है। यानी जिसका इल्म इतना वसी है कि कायनात में कितनी मादाएँ हैं, जब भी वो हामिला होती हैं या अपना हमल वज़ा करती हैं यानी बच्चा जनती हैं, तभी उसे सब की खबर होती है। वह यौम युनादीहिम ऐना शुरकाई, और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा कि कहाँ है मेरे शरीक, यानी जो जो लोगों ने अपने ख्याल के मुताबिक उसके शरीक बनाए हुए हैं, तो अल्लाह उनसे पूछेगा कि वो किधर हैं। तो वो कहेंगे, हमने तुझे साफ बता दिया है, हम में से कोई इसकी शहादत देने वाला नहीं। यानी वो अपने शिरक का ही इनकार कर देंगे और गुम हो जाएंगे उनसे जिनको वो पुकारते थे इससे पहले, और वो समझ जाएंगे कि अब कोई उन्हें भागने की जगह नहीं मिलने वाली। इंसान नहीं थकता दुआ अल खैर, अच्छाई मांगने से। यानी वो उठते बैठते अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगता है। व इम्मस्सहु शर, जब उसे कोई बुराई पहुंचती है फ़यऊसुन क़नूत, तो वो बहुत नाउमीद हो जाता है। वला इन ज़क़नाहु रहमतम मिन्ना, लेकिन जब हम उसे अपनी तरफ से कोई रहमत देते हैं तकलीफ़ के बाद जो कि उसे पहुंचती है, तो फिर वो कहता है इस रहमत का मैं ही हकदार था, यानी ये मुझे मेरी खूबी की वजह से ही मिली और ये मुझे मिलनी ही चाहिए थी। यानी उसमें अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता या अल्लाह की तारीफ़ नहीं करता और अपने आप में बड़ा बन के कहता है मुझे नहीं लगता कि क़यामत आएगी, और अगर मैं अल्लाह के पास यानी क़यामत के दिन वापस गया भी तो वहाँ भी अल्लाह मुझे अच्छा देगा, जो मुझे यहाँ इतना अच्छा दे रहा है तो वहाँ क्यों नहीं देगा। अल्लाह कहते हैं हम ज़रूर बताएंगे जिन्होंने कुफ्र किया उनके अमलों के बारे में, और हम उन्हें ज़रूर चखाएँगे मिन अज़ाबिन गलीज़, सख्त अज़ाब का मज़ा। और जब हम इनाम करते हैं किसी इंसान पर, आ रज़ावाना आ भी जानिबी, वो मुंह मोड़ लेता है और अपना पहलू दूर कर लेता है, और जब उसे कोई तकलीफ़ यानी अपने आप में बड़ा बनता है और शेखियाँ मारता है, अकड़ता है, और लेकिन जब तकलीफ़ पहुंचती है फिर बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। कह दीजिए क्या तुम्हारा ख्याल है, अगर वो अल्लाह की तरफ से हो फिर तुमने इसका इनकार कर दिया, तो इससे ज़्यादा कौन गुमराह होगा जो बहुत दूर की मुखालफत में पड़ा हुआ है। मतलब दो ही बातें हैं, या तो जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के रसूल उसकी किताबें कह रही हैं या सच है या नहीं। अगर सच हुआ तो फिर मतलब तुम क्या करोगे उस वक़्त, यानी जब जिन अजाबों के बारे में वो कह रहे हैं कि वो आने वाले हैं, तो फिर तब उनके सामने आप क्या करोगे या किस तरह से इस अपनी बुराई को दूर कर सकोगे जो तब पहुँचेगी। और अगर ये ऐसा ना हुआ, फ़र्ज़ करो अगर ऐसा ना भी हुआ, तो फिर भी वो इतना अच्छा इल्म दे रहे हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं कि इनको मान के दुनिया में भी फ़ायदा है
اگر آخرت قائم نہ بھی ہوئی تو نقصان نہیں ہوگا کوئی، اور آخرت قائم کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو بھی اس کے عمل کی پوری جزا نہیں ملتی، کیونکہ اگر کوئی برائی کرے تو برے کو بھی اس کی برائی کے مطابق اس کی عمر یا اس کی زندگی اتنی نہیں ہوتی کہ اس میں اس کی پوری برائی کا اسے سزا دی جائے، اور نہ ہی اچھے کو اس کی اچھائیوں کا صلہ اس چھوٹی سی زندگی میں مل سکتا ہے۔ بعض دفعہ تو برے کی برائی کئی دفعہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتی ہے، وہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح کس نے کیا ہے اور غلط کرنے والا کون ہے۔ یہاں تو عموماً سچے لوگ یا اچھے لوگ اپنی اچھائی کی وجہ سے اپنے آپ کو صحیح بیان کر ہی نہیں سکتے، یا وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت ہی نہیں کر سکتے، اور برائی کا جب راج ہو تو پھر برے لوگوں کی ہی بات سنی جاتی ہے، اور پھر ان کی نیکیوں کا یا ان کی اچھائیوں کا انہیں صلہ کہاں ملے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قیامت کا دن قائم ہو۔ اللہ کہتے ہیں ایسا یقیناً ہوگا، جو کافر ہیں وہ دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، حتیٰ کہ ان کو صاف سمجھ آنے لگ جائے گی کہ بے شک یہ حق ہے۔ کیا نہیں کافی تیرا رب انہ علی کل شیء شہید، اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ خبردار بے شک وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں، خبردار بے شک وہ ہر شے کو گھیرنے والا ہے، یعنی اس سے کوئی چیز بچ کے بھاگ کے کہیں جانے والی نہیں ہے۔ تم کس طرح اس کی عظمتوں اور اس کی قدرتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الشورى، حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح وحی کرتا ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بے حد بلند بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان کے اوپر سے، اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے بھی جو زمین میں ہے۔ خبردار بے شک اللہ بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کوئی اور کارساز بنا لیے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، اور آپ کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، یعنی اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو آپ سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ ایسے ہی ہم نے وحی کی آپ کی طرف عربی قرآن، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ بستیوں کے مرکز یعنی مکہ کے لوگوں کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی، اور آپ ڈرائیں کیا جمع ہونے والے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت دوزخ میں جائے گی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مدد کو پہنچنے والا ہوگا۔ یا انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے علاوہ دوست، اللہ ہی دوست ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نہیں تم اختلاف کرتے کسی بھی چیز میں، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی اس کے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کریں گے۔ یہی تمہارا اللہ میرا بھی رب ہے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا، اس نے تمہارے ہی جانوں سے جوڑے بنائے ہیں، یعنی مرد اور عورت بنائے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور جانوروں سے بھی اس نے جوڑے جوڑے بنائے، يَزْرَعُكُمْ فِيهِ، اور تمہیں اس جہاں میں وہ پھیلاتا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسی کے پاس چابیاں ہیں آسمانوں زمینوں کی، وہ کھول دیتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اسے خود اپنی حکمتوں کا پتہ ہے کہ کس کے لیے کیسا کرنا ہے۔ شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے دین کے طریقے مقرر کر دیے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔
اسی کی اس نے وصیت کی تھی نوح کو بھی اور ان کو جو ہم نے وحی کی، والذی اوحینا الیک، اور وہ بھی جو ہم نے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی، اور جو ہم نے وصیت کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، انہیں یہی وصیت کی گئی کہ وہ دین کو قائم رکھیں اور اس میں جدا جدا نہ ہو جائیں۔ مشرکوں کو یہ بات بڑی ناگوار لگتی ہے کہ جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف دعوت جب دی جاتی ہے انہیں، تو انہیں بہت برا لگتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چن لیتا ہے اپنی رضا کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے جس کو چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جو چاہے کہ مجھے ہدایت ملے۔ اب یہاں فرمایا کہ سارے نبیوں کا دین ایک ہی دین تھا، فرمایا سارے نبیوں کا دین ایک، یعنی لا الہ الا اللہ، لیکن ان کی شریعتیں آگے مختلف تھیں۔ فرمایا ہم سب نبی ایسے ہیں جیسے جن کا باپ ایک ہو لیکن مائیں مختلف، کہ دین کی میں آگے طریقے مختلف ہیں، لیکن اصل دین یا دین کی جو اصل باتیں ہیں وہ سب میں مشترک ہیں، ایک ہی ہے، کہ سب کا دین یہی تھا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو ماننا اور نبوت کو ماننا اور قیامت آئے گی اس بات کو ماننا۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور وہ جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی جہالت یا لا علمی کی وجہ سے انہوں نے فرقے نہیں بنائے اپنے، بلکہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے علم آنے کے بعد فرقوں میں وہ بٹے۔ اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت کے لیے طے ہو چکی، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہیں جو بے چین رکھنے والا ہے، یعنی گہرے قلق میں مبتلا ہیں، گہرا شک ہے انہیں۔ لہٰذا آپ اسی کی طرف پھر انہیں دعوت دیں اور مضبوطی سے قائم رہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی طرف ان کی خواہشوں کی پیروی مت کریں، اور کہہ دے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اور اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہی ان جھگڑوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی ہے اور ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب قرآن مجید نازل کی اور میزان یعنی عدل و انصاف کی بات اور ترازو رکھ دیا، اور تجھے کون سی چیز آگاہ کرتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہو، یعنی آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت قریب ہے؟ یہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ لوگوں آخری وقت تمہارا آنے والا ہے، اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جنہیں نہیں ڈر، اور یا جو اس کو اصل میں مانتے نہیں ہیں، ان کے دل میں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آ جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کھیل ہے یا مطلب ایسا کچھ نہیں ہونا، اسی لیے وہ اس کو جلدی مانگتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں اس کا ایمان ہو، اسے مانتے ہوں کہ وہ کتنا بھاری اور سخت دن ہے، تو یقیناً کبھی اسے ایسے جلدی نہ مانگتے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے اور وہ بڑا سخت دن ہے۔ خبردار، بے شک جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، البتہ وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں، لیکن اللہ لطیف بعبادہ، بہت مہربان ہے، بڑا نرم ہے اپنے بندوں پر، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ طاقتور غالب ہے۔ یعنی ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود یہ دنیا کی رزق روٹی اور دنیا کی نعمتیں آسائشیں سب کو وہ دے رہا ہے، ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی۔ جو ارادہ کرتا ہے کہ اسے آخرت کی زندگی ملے، ہم اس کو اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے،
اور جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا ہی میں مل جائے تو ہم اسے دنیا میں ہی کچھ دے دیں گے اس سے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، جو دنیا ہی چاہتے ہیں ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن جو آخرت چاہتے ہیں تو دنیا ان کو اتنی ضرور ملے گی جو ان کے نصیب میں ہے، اور جو دنیا ہی چاہتے ہیں ان کی ساری محنت کوشش صرف دنیا کے لیے ہے تو دنیا صرف اتنی ملنی ہے جتنی نصیب میں ہے، نصیب سے بڑھ کے کوئی نہیں لے سکتا خواہ وہ جتنی بھی کوشش کرے۔ اور جو دنیا چاہیں گے پھر انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے بڑی خوبصورت دعا اللہ نے خود ہی سکھائی کہ یوں مجھ سے مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے دے اچھائیاں، بھلائیاں، خوش نصیبیاں، اور آخرت میں بھی دے دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اگر نہ ہوتی فیصلے کی بات تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی جس طرح کی یہ ہٹ درمیاں کرتے ہیں تو یا جیسے عذاب مانگ رہے ہیں تو یقیناً ان پر عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہے یا اس کی طے شدہ بات ہے تو فیصلہ تب ہی ہوگا جب اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک ظالم ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو ان ظالموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، پھر اپنے ہی عملوں سے یہ خود خوف زدہ ہوں گے، حالانکہ وہ ان پر آ کر رہنے والا ہے، یعنی وہ عذاب ان کو ضرور پکڑ لے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا، یعنی ہر چاہت انہیں وہاں ملے گی۔ اب دنیا میں انسان بہت کچھ چاہتا ہے مجھے ملے، جتنا کسی کو زیادہ ملتا ہے اس کی چاہت پوری نہیں ہوتی بلکہ وہ اور چاہتا ہے۔ فرمایا ابن آدم کو سونا بھر کے ایک وادی دے دی جائے نا تو تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ چاہے گا مجھے اور، اگر 2 بھی دے دیں پھر بھی نہیں بھرے گا، تیسری کا پھر مطالبہ کرے گا، جسے 3 مل جائیں وہ چوتھی چاہے گا۔ اس کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ انسان کی خواہشات کا عالم ہے، اور دنیا میں تو خواہشیں پوری ہونی نہیں، کیونکہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہی نہیں ہے۔ خواہشات تو پوری اللہ نے جنت میں کرنی ہے، اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر عمل کرنے ہیں تو جنت کے لیے کرو، تاکہ بس ایک دفعہ وہاں تم پہنچ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کوشش کرو کہ تم وہاں پہنچ جاؤ، پھر جب وہاں پہنچ جاؤ گے پھر سب خواہشات پوری ہوں گی، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو بھی مانگیں گے ان کے رب کے پاس۔ یہ بہت بڑا فضل ہے جو اللہ اپنے مومن بندوں پہ کریں گے۔ یہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر رشتہ داری کی وجہ سے جو دوستی ہے مطلب اس میں تو کوئی لحاظ کرو، رشتہ داری کا ہی کوئی لحاظ کر کے مطلب میری بات مانو یا مجھے اتنا تنگ نہ کرو دین کے معاملے میں۔ یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے۔ یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، لہٰذا اگر اللہ چاہے تو تیرے دل پر مہر کر دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے، یقیناً وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی وہ اللہ کے رسول پہ یہ بہتان لگاتے ہیں اور اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ نبی کریم یہ اپنے سے گھڑ کے سناتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے بارے میں اتنی جرأت کرے یا اس قدر دلیری سے کام لے کہ کوئی بات جو اللہ نے نہیں کہی اور وہ اس کو کہے تو اللہ اس پہ غضبناک ہوں گے اور اللہ کا عذاب اس پہ اترے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے،
اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کھلا کر دیتا ہے تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے ہیں، یعنی جب زیادہ ملے تو اس کا فرما بردار بننے کی بجائے یا اس کے رزق کو اس کی فرما برداری میں لگانے کی بجائے، اس کے دین کی اشاعت میں لگانے کی بجائے وہ اس کی نافرمانی میں اسے صرف کرتے ہیں، اور لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اب بارش نہیں برسے گی یا پتہ نہیں کب برسے گی، تو اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے، اور تمام تعریفوں کے لائق وہی اللہ ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی پیدائش ہے، یعنی اللہ کو سمجھنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے تم چاروں طرف اس کی نشانیاں دیکھتے ہو اور سمجھتے نہیں۔ اللہ انہی کی طرف بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ غور کرو، دیکھو کیسے اس نے آسمان زمین بنائے، یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور کیسے اس نے ان میں جاندار پھیلا دیے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ ساری کائنات میں ہر طرف بے شمار جاندار پھیلا دیے، اور جب وہ چاہے گا ان سب کو اکٹھا کر لے گا، اور یہ اس کے لیے مشکل نہیں کیونکہ وہ بہت اس بات پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنی ہی ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی تمہارے اپنے ہی عملوں کی وجہ سے ہے، لیکن بڑی تمہاری خطائیں غلطیاں تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور لوگو تم زمین میں اللہ کو کسی صورت عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور نہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس کی نشانیوں میں یہ سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں جو پہاڑوں جیسے ہیں، اتنے بلند و بالا، اگر وہ چاہے ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں اور وہ آگے چل نہ سکیں۔ یعنی یہ کس قدر بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ پانی اپنی سطح پہ ایک کیل کو بھی ٹھہرنے نہیں دیتا، وہ نیچے گر جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ تو اتنے پہاڑوں جیسے بڑے بڑے یہ بحری بیڑے، یہ جہاز کیسے سمندر میں چل رہے ہیں؟ کیا ان سے آپ کو اللہ کی ذات پہ ایمان یقین نہیں آتا اور آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی بڑی ذات ہے جو اتنے بڑے سمندروں میں ایسے بڑے پہاڑوں جیسے وزنوں والے بحری بیڑے تیرا رہا ہے، اور ان کو تیرانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہوا میں نے چلائی ہے جو انہیں نرم ہوا جو انہیں ان کی سمتوں میں لے جاتی ہے۔ اگر اللہ ہوا کو روک دے تو یہ وہیں کھڑے رہ جائیں اور آگے نہ جا سکیں۔ بے شک اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً کئی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے، یا وہ انہیں اس کی وجہ سے ہلاک کر دے جو انہوں نے کمایا، اور چاہیے تو بہت سے لوگوں سے درگزر کر دے۔ یعنی اللہ ان کو ان کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا، لوگ چاہتے تو ایسا ہی ہیں، یعنی جب مانتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ عفو درگزر کرنے والا اور غفور معاف کرنے والا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے بہت سی غلطیوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، اور جانتے ہیں وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ ان کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی جب اللہ ان کی پکڑ کرے گا۔ پس تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سا سامان ہے۔ لوگوں، اگر پوری دنیا بھر کے دے دی جائے کسی بندے کو تو بھی یہ آخرت کے مقابلے میں حقیر سامان ہے، معمولی سامان ہے۔ دنیا کے تھوڑے سامان کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ اللہ ان کو دے گا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے تھوڑے معمولی سامان کے لیے آخرت
کو ख़राब نہیں کرتے، وہ لوگ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب بھی غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی اپنا غصہ فوراً سارا دوسروں پہ نکالتے نہیں ہیں، بلکہ پیچھے بھی چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا وہ غصہ پی جانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ ہیں، یعنی وہ بہترین اچھی زندگی کن کو ملے گی ان کی اللہ تعریف بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، نماز قائم کی، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، یعنی کوئی بھی کام ضد اور ہٹ دھرمی سے نہیں کرتے بلکہ آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور اللہ سے بھی مشورہ مانگتے ہیں۔ جیسے دعائے استخارہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو ایسے یاد کروائی جیسے قرآن کی کوئی صورت یا قرآن کا کوئی رکوع نہیں یاد کروایا جاتا ہے، اور وہ اپنے ہر کام میں انہیں اتنی تعلیم دی گئی کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ سے بھی مشورہ کریں کہ اللہ آپ بتاؤ، اگر یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے تو ہمارے نصیب میں کر دے، اگر یہ نہیں اچھا تو اس سے ہم سے اور ہمیں اس سے دور کر دے۔ اللہ سے بھی مشورہ کرتے ہیں وہ ایمان والے جنہیں اللہ کے ہاں سے اچھا ملے گا، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کام کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مشورہ کر لیتے ہیں تو اس کام کو پختہ ارادے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں کوئی بھی خوبی دی ہے، مال دولت علم جو بھی، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی واقعہ ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنی زیادتی ہوئی ہے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا، لیکن جو معاف کر دے، درگزر کرے اور صلح کر لے تو اس کو اللہ سے اور زیادہ اجر ملے گا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں، راستہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مثلا کسی نے کسی کو ایک تھپڑ مارا تو وہ بدلے میں صرف اسے ویسا ہی ایک تھپڑ مارے، لیکن عموماً جب کوئی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ ایک کے بدلے ایک نہیں مارتا، ایک کی جگہ پہ 2-3 مارتا ہے، تو اب وہ ظالم ہو گیا۔ پہلے کرنے والا تھا کہ اس سے بدلہ لیا جا سکتا تھا، اب اس نے 2 اور مار کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے مومن بندے ایسے ظلم نہیں کرتے، جو بھی بدلہ لے اپنے ظلم کے بعد ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی یہ آسان نہیں ہے کسی دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا یا صرف اتنی ہی سزا دینا۔ عموماً اتنے میں تو بندے کا غصہ ہی نہیں ختم ہوتا کہ ایک کے بدلے میں صرف ایک ہی کر کے بندہ آرام سے بیٹھ جائے، ایسا لوگ کرتے نہیں ہیں، لیکن جو کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی اللہ کے ہاں ایسے لوگ یقیناً پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تم دیکھو گے کہ ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ ہائے ان کے لیے ہے کوئی راستہ کہ وہ واپس چلے جائیں، اور آپ دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس پر، وہ ڈرتے ہوئے ہوں گے اور ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور چھپی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے اصل خسارے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ فرمایا سن لو بے شک ظالم لوگ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے، ان کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے، کوئی دوست نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں۔ اپنے رب کی دعوت قبول کرو لوگو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں ہے۔ اس دن نہ تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہوگی، نہ تمہارے لیے کوئی انکار کی صورت ہوگی۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو ہم میں سے تجھے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، تیرے ذمے پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یعنی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کی مرضی۔ اور بے شک ہم جب انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں اس کی طرف وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، رحمت اللہ اپنی رحمت سے ہی کرتا ہے۔ جب کوئی بھی نعمت انعام ہوتی ہے تو اسے ہم اپنی تعریف سمجھتے ہوئے اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے جو کہ ہمارے اپنے ہی عملوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس میں ہم اللہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا انسان بہت ناشکرا ہے، کفور، یعنی بالکل شکر ادا نہیں کرتا اور کفر پہ اتر آتا ہے۔ اللہ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے بادشاہی آسمانوں و زمینوں کی، وہ پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے، یا کہیں جس کو چاہتا ہے وہ ملے جلے مذکر بھی دیتا ہے، مونس بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اسے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، وہ ساری عمر ایسے ہی خالی اس جہاں سے چلا جاتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک یہ علم والا، قدرت والا ہے، یعنی اسے سب پتہ ہے کہ کہاں کس کو دینا ہے، کہاں کس نے جانا ہے، کس کے لیے کیا ہونا چاہیے، اور وہ پوری قدرت والا ہے کہ وہ اسی کے حساب سے کام کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کرنے والا۔ فرمایا کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یعنی اللہ کسی سے بات نہیں کرتے عموماً جس طرح کے لوگ نبی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے ہم پہ بھی ہو، تو فرمایا یہ کسی انسان کے شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر اللہ کس طرح کلام کرتے ہیں؟ وحی کے ذریعے کرتے ہیں، یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے، یعنی فرشتہ اوپر سے بھیج دے، پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے جو چاہے۔ بے شک وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں۔ یعنی جب تک علم نور ہے، روشنی ہے، جب تک یہ کسی کے پاس نہیں ہے تو سمجھو وہ اندھیرے میں ہے، اسے کیا پتا کہ مطلب یہ ساری باتیں جب تک ہم نے نہیں پڑھی تھی ہمیں نہیں پتا کہ کیسے کوئی کام ہوتا ہے یا کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کو علم دیتے ہیں، یعنی اس نے اپنے بندوں کو بنا کے ایسے ہی اندھیروں میں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ان کو نور دینے کے لیے، دنیاوی نعمتیں چیزیں دیکھنے کے لیے سورج کی روشنی دے دی، اور دین ہدایت کا نور دینے کے لیے قرآن کا نور دے دیا۔ فرمایا تمہیں تو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے یہ نور اسے بنایا، روشنی بنائی جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں کو جن کو ہم چاہتے ہیں۔ بے شک اور جسے یہ ملے یقیناً یہ بڑے نصیب سے ہے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، اس سے ہمارے غم ہم دور کر دے، یہ یقیناً نور ہے اور یہ بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے اپنوں کو، سب کو اللہ اس نور سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ بے شک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دیتے ہو سیدھے راہ کی طرف، اس نور کی روشنی سیدھا راہ دکھاتی ہے۔ تو اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اندھیرے میں رہنا پسند کرتا ہے یا نور سے فائدہ اٹھا کے نورانی راستے پہ چلتے 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 آخر میں قبر بھی نور والی لینا چاہتا ہے، پھر حشر میں بھی نور حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر آگے جنت نور کی جگہ پہ جانا چاہتا ہے جہاں رات نہیں، اندھیرا نہیں، جہاں پہ کوئی ظلمت نہیں، وہاں وہ روشنیوں کی جگہ ہے، نور کی جگہ ہے۔ ہم بے شک اے نبی آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہو صراط مستقیم کی، سیدھے راہ کی، جو یعنی قرآن کی صورت میں اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کا راستہ
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کی ملکیت میں ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ خبردار لوگو، اسی کی طرف سارے کام لٹائے جانے ہیں، تو جس کی طرف اینڈ ہے، جس سے ابتدا ہے، تو اسی سے ہی روگردانی۔ یہ کمال عقل ہے آپ کی کہ اسی سے ہی جنگ ہے۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً اس کی توفیق کے بنا نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ کوئی اس نور سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسے ہمارا سفارشی بنا دے کہ یہ ہماری قیامت والے دن اللہ کے ہاں سفارش کرے، نبی پاک کی ہمیں شفاعت نصیب ہو، ان کے خوبصورت ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کے جام نصیب ہوں۔ اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی بہت اچھی جگہ، جس کی اللہ خود تعریف کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھی لوٹنے کی جگہ ہے، ہمیں نصیب فرمائے، جنت فردوس نصیب فرمائے۔ اگلی صورت زخرف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور عموماً یہ حرف وہاں آتے ہیں جس کے فوراً بعد ہی کتاب قرآن مجید کی تعریف بیان کی جاتی ہے، یا اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں، اور قرآن کی ہی عزت، عظمت اور بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ والکتاب المبین، اس کتاب کی قسم جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم عقل کرو، تم سمجھدار بن جاؤ، تمہیں عقل آ جائے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک یہ قرآن ام الکتاب جو ہمارے پاس ہے، یعنی لوح محفوظ سے ہم نے اتارا ہے، یقیناً بہت بلند اور کمال حکمت والی ہے وہ کتاب جو اصل میں ہمارے پاس ہے، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں اعراض کرتے ہوئے اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ہم تم سے دور لے جائیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے ان سے زیادہ سخت پکڑ والوں کو ہلاک کر دیا۔ تو تمہارا مطلب تم کس جگہ پہ ہو لوگوں، یا تمہارے اندر کیا طاقت ہے؟ پچھلوں کی طاقت تو بہت زیادہ تھی۔ مکہ والوں کو اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے کے لوگوں سے یوں کہا کہ تمہیں تو پہلوں کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں ملا، تو اب 1400 1450 سال بعد ان لوگوں کی طاقت کا کیا عالم؟ ہر چیز میں یہ کم ان سے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، پھر بھی اتنا اکڑتے ہو، عجیب ہے، تعجب ہے ان کی اکڑ پہ۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم نے ان سے زیادہ سخت پکڑ والے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ان کی مثالیں گزر چکی ہیں، یعنی میں نے خود ان کو بیان کر دی ہیں ان کے سامنے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں زمینوں کو، تو لوگ ضرور کہیں گے کہ ان کو پیدا کرنے والا تو غالب علم والا ہے، جو بہت زبردست طاقتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا اور زمین میں راہیں بنا دی۔ اللہ اکبر۔ بعض دفعہ ایک جگہ کو بندے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی لوگ مطلب دوسری طرف کیسے جاتے ہوں گے، لیکن اندر ہی اندر ایسے ہی راستے اللہ نے بنا دیے ہیں لوگوں کے آنے جانے کے لیے۔ ایسے ہی پہاڑوں میں بھی راستے ہیں، دور سے بندہ دیکھے تو لگتا ہے کہ وہ لوگ وہاں کیسے پہنچے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پہنچنے کے لیے راستے بنا دیے ہیں۔ اگر انسان اپنی طاقت سے چاہتا تو وہ راستے نہیں بنا سکتا تھا کہ اتنے پہاڑوں کو، اتنے طاقتور پہاڑوں کو وہ کیسے ہٹا کے اپنے لیے راہ بناتا۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے اس میں راہیں بنا دی ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم دنیا کے راستوں پہ بھی سیدھے راستوں پہ چلو۔ سیدھے راستے پہ چل کے ہی بندہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں، آخرت کے راستے، آخرت کی منزل پر پہنچنے کے لیے بھی تمہیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور وہ راستہ اللہ نے قرآن کی صورت میں دیا ہے، صراط مستقیم کی صورت میں دیا ہے، جس کے مانگنے کی اللہ نے خود تلقین کی ہے سورۃ فاتحہ میں، کہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں ہر دفعہ انسان پڑھتا ہے، اللہ نے اسے تعلیم دی ہے کہ تم یوں پڑھو اور یوں مانگو۔
مطلب بار بار جس چیز کے مانگنے کی اللہ نے ہمیں تلقین کی ہے وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ مانو کہ یہ بڑا ہی قیمتی چیز ہے جو بندہ مانگے اور جس کی اللہ نے تلقین کی ہے کہ اسے سیدھا راستہ مل جائے کہ جس راستے پہ چل کے وہ اپنے اصل گھر جنت تک پہنچ سکے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے والذی ہو والذی اللہ زی، اس میں سارے اللہ اپنے ہی تعارف کرواتا ہے، اپنی پہچان کرواتا ہے، اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان تجھے پتہ چلے تیرا مالک کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تجھے کس کے پاس جانا ہے، تیری ابتدا کہاں سے ہے اور تیری انتہا کہاں پہ ہونی ہے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہ اللہ جو آسمان سے پانی اتارتا ہے اندازے کے ساتھ، نہ تو اتنا کہ لوگ ڈوب ہی مریں اور نہ اتنا کہ قحط سالی ہو جائے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم اس پانی کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے ہی لوگوں تم بھی اللہ کی زمین سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جاؤ گے، نکال دیے جاؤ گے۔ اور پانی کی مثال اللہ نے قرآن کے ساتھ دی ہے پیچھے پہلے پارے میں بھی، کہ جیسے پانی اترنے سے مردہ زمین آباد ہو جاتی ہے، ایسے قرآن کے نور سے مردہ دل، مردہ روحیں بیدار ہو جاتی ہیں، انہیں صاف صاف نظر آنے لگ جاتا ہے کہ صحیح راہ کیا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کے جوڑے جوڑے بنا دیے۔ جس نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں اس نے دنیا کا جوڑا نہیں بنایا ہوگا، دنیا کا بھی جوڑا ہے اور اسی کا نام آخرت ہے۔ اسی پہ قرآن بار بار زور دیتا ہے کہ تم اس پہ یقین رکھو، اس کے لیے تیاری کرو، کیونکہ عقل مند لوگ کل کی فکر نہیں چھوڑتے، وہ آج کے لیے ہی نہیں بلکہ کل کے لیے بھی جوڑ کے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں کل کے لیے جوڑنا ہے، کل کی فکر کرنی ہے۔ اس نے جوڑے بنائے ہیں ہر چیز کے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، جانور بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم جب ان کی پیٹھوں پہ بیٹھ جاؤ سیدھے ہو کے پھر ذکر کرو اپنے رب کی نعمت کا۔ یعنی اللہ جب انسان غور کرنے لگتا ہے نا، جب اس کے اندر قرآن کا نور آتا ہے، پھر اسے ہر شے میں اللہ کی قدرت اور ہر چیز انعام نظر آتی ہے کہ یہ بھی میرے اوپر اللہ کا انعام ہے، میں اپنی طاقت سے یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا تھا، یہ اللہ نے ہی مجھے دی ہے۔ تو فرمایا جب وہ اس روشنی میں دیکھتا ہے تو اب اسے ہر طرف اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں اور پھر ان نعمتوں پر رب کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن جب اندھیرے میں رہتا ہے تو بڑی بڑی نعمتیں بھی اسے کچھ نہیں نظر آتی، اسے یہی لگتا ہے مجھے کیا ملا، میرے پاس کیا ہے، مجھے کیا ملا، میرے پاس کیا ہے۔ فرمایا جب وہ سواری پہ سوار ہو جاتے ہیں، یہ اللہ اپنے مومن بندوں کی بات کر رہے ہیں، تو وہ پھر یوں اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، یا تمہیں یوں کہنا چاہیے سبحان الذی سخر لنا، اپنے رب سبحان کی تعریف کرنی چاہیے کہ پاک ہے وہ جس نے یہ جانور، یہ سواری، یہ چیز ہمارے تابع دار کر دی کہ اس پہ بیٹھ کے ہم سفر کر لیتے ہیں۔ اگر یہی سفر ہمیں پیدل کرنا پڑے اور یہ سامان ہمیں اپنی کمروں پہ اٹھانا پڑے تو ہم کس قدر مشقت میں پڑ جائیں۔ وما کنا لہ مقرنین، اور وہ بار بار اللہ کے نور کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر جانتے ہوئے کہ یہ ہم اپنی طاقت سے ان کو اپنے تابع دار نہیں کر سکتے تھے، یقیناً اللہ ہی ہے جس نے یہ چیزیں ہمارے تابع دار کر دی، جانور اور یہ کتنی سواریاں، اور اللہ جانے اس کے بعد اور کیا کیا اللہ اپنے بندوں کو دے گا۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور انہیں یہ ہر وقت اسی بات کی فکر ہوتی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، تو وہ اسی کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب بنا دیے ہیں اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ہی جز یا حصے۔ انسان سخت کفر کرنے والا ہے، سخت ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، یعنی لوگوں نے اس کے بعض بندوں کو جز بنا ڈالا، انہوں نے اس کے لیے اس کے بعض بندوں کو جز بنا دیا۔ جب کوئی کہتا ہے یہ اللہ کی اولاد ہے، تو اولاد کیا ہوتی ہے؟ انسان کے جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے نا۔ اگر اللہ کی اولاد ہوئی تو پھر وہ اللہ کے جسم کا حصہ ہوئی۔
یعنی اللہ کے وہ ٹکڑے ٹکڑے بنا دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کے جسم سے جدا ہے، یہ بھی اللہ کے جسم سے جدا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، یا اس نے اس مخلوق میں سے جسے وہ پسند کرتا ہے خود بیٹیاں رکھ لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا۔ یعنی کیسی بات کرتے ہو، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے تو ان کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ یہی بات پیچھے 14ویں پارے میں بھی بیان ہو چکی ہے کہ جب بھی انہیں بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے، خود جب اس کی خوشخبری سنتا ہے تو سیاہ ہو جاتا ہے، غم سے بھر جاتا ہے، اور اللہ کے لیے وہی بیٹیاں بیان کرتا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد بیٹیاں بناتا ہے اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتا ہے۔ تو کیا اس اللہ نے اور اپنے لیے وہ اولاد پسند کی ہے جو زیورات میں پلتی ہے؟ یعنی لڑکیوں کو زیورات اور یہ بننا سنورنا پسند ہے، اور وہ بات کرنے میں بھی یا جھگڑنے میں بھی واضح بات نہیں کر سکتی یا پوری دلیل سے بات نہیں کر سکتی، بھول جاتی ہیں۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یعنی ایسی، یعنی مرد کے مقابلے میں عورت نرم ہے، نازک ہے، وہ اسے بس سجنا سورنا پسند ہے، اپنے آپ کو سجانا اسے اچھا لگتا ہے، بجائے لڑکوں کے، مردوں کے کہ وہ مجاہد بنتے ہیں، لڑنے والے، لڑاکا، اور اپنے مشن میں کامیاب ہونے والے، اپنے مقصد میں پکے اور پختہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور انہوں نے رحمان کے لیے جو کہ فرشتے ہیں عورتیں بنا دیا۔ کیا جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا تو یہ لوگ تب وہاں موجود تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے فرشتے لڑکیاں بنائی ہیں تو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اتنی بڑی بات کیسے کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اور انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، وہ تو صرف اٹکل سے بات کرتے ہیں، یعنی ایسے ہی خام خواہ اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے جو وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے، نہ وہ تب وہاں موجود تھے جب میں نے فرشتوں کو بنایا۔ ایک کمزور مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو یہ لگاتے ہیں۔ پیچھے اللہ نے فرمایا جب کوئی کہتا ہے کہ کوئی اللہ کی اولاد ہے تو یہ اتنا بڑا کلمہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے آسمان پھٹے تو پھٹ جائے، زمین شک ہو تو ہو جائے، لیکن کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ نے اس کے شک ہونے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، لیکن یہ منہ سے بہت بڑی باتیں نکالتے ہیں۔ یا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے؟ بس وہ اسے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں پر چلنے والے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے دولت مند لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پہ پایا اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس نے کہا اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ سیدھا راستہ لے آؤں تب بھی تم اپنے باپ دادا کے دین پر ہی چلو گے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس سے جو دے کر تم بھیجے گئے ہو منکر ہیں، یعنی ہاں ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہی چلیں گے کیونکہ ہم تیرے دین کو تو ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ان سے انتقام لیا، دیکھو کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کا یا تکذیب کرنے والوں کا۔ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے ابا جان سے اور اپنی قوم سے کہ بے شک میں بری ہوں اس سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، مگر وہ ذات، یعنی میں اور کسی کو نہیں مانتا لیکن اس کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور مجھے امید ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ وہ مجھے راستہ دکھائے گا کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ یعنی جب تک کتاب نہ آئے، اللہ کی طرف سے پیغام نہ ملے، پورا تو نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو کام یہ تم کرتے ہو یہ بالکل غلط ہے، کہ اتنے لوگوں کی پوجا کرنی اور جنہیں خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنانا اور خود ہی اپنے سامنے لا کے کھڑا کر کے اور ان کے سامنے ماتھے ٹیکنے، یہ مجھے تو کسی صورت اچھا نہیں لگتا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
اور اس نے اس توحید کی بات کو اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والی بات بنا دیا تاکہ وہ پچھلے بھی ایسے ہی توحید والے بن کے رہیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو برتنے کا سامان دیا، یعنی دنیا کی زیب و زینت دی، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور وہ رسول جو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، ہم اس کا کفر کرتے ہیں یا ہم اس کے منکر ہیں۔ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر؟ یعنی انہیں لگتا تھا کہ نبی کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، یا ہم میں سے کسی بڑے سردار کے اوپر قرآن اترنا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی یہ قرآن، یہ اسلام، یہ ایمان، یہ ہدایت، یہ صراط مستقیم اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ کیا یہ رحمت وہ تقسیم کرتے ہیں کہ وہ بتائیں گے کس کو نبی بننا ہے؟ ہم بلند کرتے ہیں، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی دنیا کی معیشت بھی، یعنی دنیا کی زندگی بھی ہم اپنی مرضی سے انہیں دیتے ہیں کہ کسی کو تنگ کسی کو کھلی، اور ہم ان کے بعض کو بعض پر درجات میں برتری دیتے ہیں تاکہ بعض کو مذاق کرے یا اس کا مذاق اڑائے۔ اور دیکھنے ایسا ہی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ اس پہ اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اور دوسرے کو اسی بات پہ نشانہ بناتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے۔ مطلب میرے پاس تو جو ہے وہ میری اپنی دانائی کی وجہ سے ہے، تو دوسروں کے پاس نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ دانا ہی نہیں ہے یا ان میں عقل ہی نہیں ہے کہ وہ یہ حاصل کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ اسی لیے دیا ہے، کسی کو زیادہ دیکھ لو، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی چیز میں زیادہ ہے، کوئی کسی میں زیادہ، کوئی کسی میں زیادہ، تو یہ برتریاں یا یہ مراتب اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے کہ کون کتنا صبر کرتا ہے، کتنا شکر کرتا ہے۔ لیکن جب ملتا ہے پھر ہم اکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اتراتے ہیں، اور دوسروں کو جنہیں وہ چیز نہیں ملی ہوتی اس کا ان میں مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا یہ تو تیرے رب کی رحمت ہے جو بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی یہ رحمت، قرآن کو اگر مان لیتے، محمد الرسول اللہ کے فرمان کو مان لیتے، تو یہ دنیا میں جو چیزیں جمع کر رہے ہیں اور جن پر ان کو مان ہے اور جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمیں نبی بننا چاہیے، تو یہ بہتر تھا ان چیزوں سے ان کے لیے کہ وہ اس کو مان لیتے۔ وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو سارے لوگ ایک ہی دین پر ہوتے۔ ہم نے بنا دیا جو بھی کفر کرے گا رحمان کے لیے، یعنی لوگ اب دنیا میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو کافروں کو سونے کے گھر دے دیتا، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی ہیں اور سیڑھیاں بھی جن پر یہ چڑھتے ہیں اوپر، یعنی یہ سونے چاندی کی چیزیں انہیں دے دیتا اور دنیا کا بہت سا سامان دے دیتا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ پھر لوگ سارے کافر نہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے لوگ تو وہی پسند کرتے ہیں جو انہیں جلدی ملے، جو فوراً سے مل جائے۔ صبر تو مطلب ختم ہے، یا صبر وہی کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر اسلام ہے۔ فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے، تو ایسا ضرور ہوتا کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی کے بنا دیتے اور سونے کے۔ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، انہیں ہم دنیا میں ہی دے دیتے، کیونکہ کافروں کو آخرت میں تو کچھ ملنا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم یہ یوں کرتے تو کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ پھر سب نے کافر ہو جانا تھا۔ تو پھر بھی انہیں دنیا بہت دے دی گئی ہے تاکہ وہ دنیا میں ہی اپنے فائدے اٹھا لیں، مزے اٹھا لیں، کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور آخرت جو ہے تیرے رب کے ہاں پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے کہ وہ انہیں ہی ملے گی، ان لوگوں کو تو وہاں پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں متقین میں کر لے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، یعنی نصیحت کو حاصل ہی نہ کرنا چاہے، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں
پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ یعنی جو بندہ غلط راستے پہ چلتا ہے پھر اسے غلط راہ کی ہی توفیق ہدایت ملتی ہے، جیسے پیچھے بھی بیان ہوا ہے نا، جو غلط راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے اسی راہ پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں، اور جو جان کے سیدھے راہ پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ اس کو سیدھے راہ پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ ایک نیکی کرنے سے آگے دوسری نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور جب بندہ پہلی ہی نہ کرے اور اسی جگہ پہ اپنا دل بند کر لے، آنکھیں بند کر لے، کانوں سے نہ سنے، تو پھر اگلی کی بھی ہدایت نہیں ملتی۔ پھر وہ جس راہ پہ چلنا چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اسے اسی راہ پہ چلا دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور ان کے ساتھی شیطان بنا دیتے ہیں جو اسے ہر برا عمل اچھا ہی بنا کے پیش کرتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ یہی اچھا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، تو میرے ساتھ کیا لگا رہا کہ تو مجھے اس جگہ پہ لے آیا، یعنی تیرے اور میرے درمیان اتنی دوری ہوتی جیسے 2 مشرقوں کی دوری ہے، اور ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں آج جب تم نے ظلم کیا، اور بے شک تم اب عذاب میں یعنی اکٹھے ہی رہو گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو اس عذاب میں۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمي، تو کیا آپ بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور ان کو جو صاف گمراہی میں پڑے ہیں، یعنی جو سننا ہی نہیں چاہتے، جو آنا ہی نہیں چاہتے، آپ انہیں کیسے دے سکتے ہو اس کی ہدایت؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بس اگر کبھی ہم تجھے لے ہی جائیں تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم واقعی تجھے وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو بے شک ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ بس آپ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً اے نبی آپ سیدھے راستے پر ہو، یعنی ساری دنیا ایک طرف ہو تو آپ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو آپ کو ان کو دیکھ کے نہیں یہ دل میں آنا چاہیے خیال کہ وہ سارے تو اس طرف ہیں تو میں ایک اکیلا، فرمایا آپ اکیلے ہی اس کو پکڑے رکھو، بے شک آپ ہی سیدھے راہ پہ ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بلا شبہ وہ یقیناً تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا، اور ان سے پوچھ جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ ہم نے موسیٰ نبی کو بھیجا اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، اس فقال انی رسول رب العالمین، موسیٰ نے جا کے ان سے کہا میں سارے جہانوں کو پالنے والے کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ جب وہ آئے ان کے پاس ہماری آیات لے کر تو وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے۔ وما نریہم من آیت، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھلاتے تھے مگر وہ اور اس جیسی پہلی نشانی سے بڑی ہوتی، اور ہم نے جب بھی ان کے پاس ایک نشانی، مطلب مختلف عذابوں میں وہ گرفتار ہوئے نا، پہلی نشانی کے بعد جب دوسری نشانی آتی تو وہ اس سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں یا شاید وہ نصیحت حاصل کریں، اور وہ وقالو، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے ذریعے دعا کر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے، بے شک ہم ضرور ہی سیدھی راہ پر آنے والے ہیں۔ یعنی جب پکڑے جاتے تو پھر کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، لیکن جب دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر دوبارہ اپنی پہلی روش پہ چل پڑتے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے، اب کتنے عذاب ان پہ آئے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو جب بھی وہ عذاب ان سے ہٹتا تو پھر دوبارہ عہد توڑ دیتے، حالانکہ جب عذاب ہوتا تب تو بڑی گڑ گڑاتے اور کہتے نہیں آپ دعا کرو اب ہم مان لیں گے۔ ونادى فرعون فی قومہ، پکارا فرعون نے اپنی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ اے میری قوم، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں ہے اور یہ نہریں میرے تخت کے نیچے چل رہی ہیں؟
या मेरे लिए मेरे नीचे चल रही हैं, अफला तुबसिरून, तो क्या तुम नहीं देखते। यानी उसने अपने आप को दिखाया लोगों को कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरे पास मुल्क है, ये नहरें मेरे सामने मेरे नीचे चलती हैं, बल्कि मैं इस शख्स से बेहतर हूँ। यानी मूसा के साथ मुकाबला करने लगा ना कि मैं सही हूँ या ये सही है, कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, यानी एक गुलाम कौम से है, ना उसके पास कोई महल है, ना उसके पास कोई बादशाही है, ना उसके पास कोई ज़मीनें या खेतियाँ हैं, ना नहरें हैं, तो बताओ मैं अच्छा हूँ या ये जो अच्छे से बात भी नहीं कर सकते। उनकी ज़ुबान में थोड़ी लुकनत थी ना मूसा की ज़ुबान में, तो बताओ कौन अच्छा है जो अच्छी सी बात भी नहीं कर सकता। बस इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गए। यानी अगर ये वाकई अल्लाह का नबी है तो इसके हाथों में कंगन होते, या इसके साथ फरिश्ते मिलकर क्यों नहीं आए। गर्ज इसने अपनी कौम को हल्का कर दिया, यानी बेवकूफ़ तो उसने उन्हें पहले ही बना रखा था। ये दलील दे के उसे पता था कि ये इतने बेवकूफ़ हैं कि मैं जो भी इन्हें कहूँगा ये मेरी ही बात मानेंगे। यानी उन्हें इतना उसने बेवज़न कर दिया कि उन्होंने उसकी ही बात मान ली। यकीनन वो नाफरमान लोग थे। फिर जब उन्होंने हमें सख्त गुस्सा दिलाया तो हमने इनसे इंतकाम लिया, हमने उन्हें गर्क कर दिया। बेशक हमने उन्हें पीछे आने वालों के लिए पेश रो और मिसाल बना दिया कि वो पिछले लोगों के लिए एक कहानी बन गए और मिसाल बन गए कि लोग बयान करते हैं कि वो देखो फिरौनी कैसे गर्क हुए, और इन्हें इबरत का निशान बना दिया, उसकी लाश को महफूज करवा दिया पिछले लोगों के लिए। वलम्मा ज़ुरिब इब्नु मरियम, और जब इब्ने मरियम को बतौर मिसाल बयान किया गया, अचानक तेरी कौम के लोग इस पर शोर मचा रहे थे और उन्होंने कहा क्या हमारे माबूद बेहतर हैं या वो। उन्होंने तेरे लिए ये मिसाल सिर्फ झगड़ने ही के लिए बयान की है, बल्कि वो झगड़ालू लोग हैं। नहीं है वो मगर एक बंदा जिस पर हमने इनाम किया, और हमने इसे बनी इसराइल के लिए एक मिसाल बयान कर दिया। यानी मूसा नबी की भी पूजा की जाती है, तो मुशरकीन में से किसी ने ईसा इब्ने मरियम के माबूद होने पर एतराज़ जड़ दिया। साथ ही दूसरे मुशरकीन ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि मसीह को देखो, नसरानी इसकी इबादत करते हैं, फिर भी वो मुसलमान इनका नाम इज्जत से लेते हैं। हमारे बुत और देवी देवता फरिश्ते हैं, क्या हमारे माबूद फरिश्ते बेहतर हैं या ईसाइयों के माबूद ईसा बेहतर हैं। फिर इनका नाम इज्जत के साथ क्यों लिया जाता है और हमारे बुतों को बुरा क्यों कहा जाता है। मैंने बहुत गौर व फिक्र, मतलब वो इस बात पे एतराज़ करते हैं और इस पे शोर मचाते हैं। यानी कुरान में इनका जिक्र आए तो इतराज़ करते हैं, और इनको भी लोग पूछते हैं इन्हें क्यों खूबी से याद करते हो और हमारे बुतों को क्यों बुरा कहते हो। तो फरमाया वो हमारा एक बंदा है जिस पर हमने इनाम किया और हमने उसको एक मिसाल बनाया। पीछे भी अल्लाह ने कहा ना, ईसा और उसकी माँ को एक निशानी बना दिया लोगों के लिए, बनी इसराइलियों के लिए। अगर हम चाहते तो बना देते तुम में से, अगर हम चाहें तो ज़रूर तुम्हारे बदले फरिश्ते बना दें जो ज़मीन में जानशीं हों। यानी तुम चाहते हो कि फरिश्ता ही हमारे पास नबी बन के आए या हम फरिश्तों की पूजा करें, तो या तुम्हें फरिश्ते अच्छे लगते हैं तो हम चाहते तो तुम्हें भी फरिश्ते ही बना देते। लेकिन क़यामत का इल्म वइन्नहु लइल्मुल लिस्साअती, बिलाशुबा वो यकीनन क़यामत की एक निशानी है, यानी ईसा नबी का आना, और तुम इसमें शक ना करो और मेरी बात मानो, ये सीधा रास्ता है। वला यसुद्दन्नकुम शैतान, और कहीं शैतान तुम्हें रोक ना दे, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। और जब ईसा वाज़ेह दलीलें लेकर आया तो इसने कहा बेशक मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ, और ताकि मैं तुम्हारे लिए बाज़ वो बातें वाज़ेह कर दूँ जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब है, उसी की ही इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर कई ग्रोहों ने आपस में इख्तलाफ किया, लिहाजा इन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया एक दर्दनाक दिन के अजाब से बड़ी हलाकत है। वो क़यामत के सिवा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इन पर अचानक आ जाए और वो सोचते भी ना हों। सब दिली दोस्त इस दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। यानी ये दोस्तियाँ क़यामत के दिन कुछ काम नहीं आएंगी। जिन दोस्तों और महफिलों पे इंसान इतराता है
इल्लल मुत्तकीन, लेकिन मुत्तकीन की दोस्तियाँ, नेकों की दोस्तियाँ वो कायम रहेंगी और वो आखिरत में भी एक दूसरे के दोस्त ही बने रहेंगे, बनिस्बत दूसरे लोगों की कि वो एक दूसरे पे लान तान करेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ऐ मेरे बंदो, ला खौफुन अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई खौफ नहीं है और ना तुम्हें पिछली ज़िंदगी का कोई गम लगेगा। वो जो ईमान लाए हमारी आयतों के साथ और जो मुसलमान हैं उन्हें अल्लाह कहेगा दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियां तुखबरून, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा, तुम मज़े से ज़िंदगी गुजारोगे। फिराए जाएंगे उन पर सोने के थाल और प्याले लेकर, यानी शराब के जाम, और इसमें वो चीज़ होगी जिसकी दिल ख्वाहिश करेंगे, यानी जो ट्रे उन्होंने पकड़ी होंगी वो भी सोने की होंगी और आंखें लज्जत पाएंगी और तुम इसमें हमेशा रहने वाले हो। यही वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, इसकी वजह से जो तुम अमल करते थे। तुम्हारे लिए इसमें बहुत से मेवे हैं जिनसे तुम खाते हो। बेशक मुजरिम लोग जहन्नुम के अजाब में हमेशा रहने वाले हैं, वो इनसे हल्का नहीं किया जाएगा और वो इसी में नाउमीद होंगे। हमने इन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो खुद ही जालिम थे। और वो पुकारेंगे, ऐ मालिक तेरा रब हमारा काम तमाम ही कर दे। वो कहेगा, यानी दोजख वाले फिर कहेंगे कि हमें मार ही दे, यानी हमें मिटा दे, ख़त्म कर दे, पर ऐसे नहीं होगा। वो कहेगा बेशक तुम यहीं ठहरने वाले हो, तुम जितनी भी मौतें मांगो तुम्हें मौत नहीं आनी, बल्कि तुम्हें यहीं पे रहना है। लेकिन तुम्हारे पास हक लेकर आए लेकिन तुमने उस हक को नहीं पसंद किया या उन्होंने किसी काम की पुख्ता तदबीर कर ली है, तो बेशक हम भी पुख्ता तदबीर करने वाले हैं। या वो समझते हैं कि हम इनका राज और उनकी सरगोशी नहीं सुनते। क्यों नहीं, हमारे भेजे हुए उनके पास लिखते रहते हैं, यानी हमारे फरिश्ते उनकी हर बात लिख लेते हैं जो भी वो बोलते हैं। कह दे अगर रहमान की कोई औलाद हो तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला हूँ, यानी अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अगर होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। वो पाक है आसमानों ज़मीनों का रब और अर्श अजीम का रब उन बातों से जो ये बयान करते हैं। छोड़ दीजिए मेरे नबी इन्हें और इनकी फजूल बहसों को, और इन्हें खेलते रहने दो हत्ता कि वो अपने इस दिन को जा मिलें जिनका इनसे वादा किया जाता है। और वही है जो आसमानों में माबूद है और ज़मीन में भी माबूद है, यानी आसमानों में भी उसी की पूजा की जाती है, इबादत की जाती है, और ज़मीन में भी। और वही कमाल हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला है और वो बहुत बरकत वाला है। और जिसके पास आसमानों की और ज़मीन की बादशाही है और इसकी भी जो इन दोनों के दरमियान है, और इसके पास क़यामत का इल्म है, और उसी की तरफ तुम सबको लुटाया जाना है। और वो लोग जिन्हें ये इसके सिवा पुकारते हैं वो सिफारिश का इख्तियार नहीं रखते, मगर जिसने हक़ के साथ शहादत दी और वो जानते हैं। और यकीनन अगर तू इनसे पूछे कि इन्हें किसने पैदा किया तो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहाँ बहकाए जाते हो, कसम है वकील ही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून फस्फा अन्हुम वकुल सलाम। कसम है रसूल के या रब कहने की, यानी वकील ही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून, रसूल ने जो कहा या रब, इस कहने की कसम कि बेशक ये ऐसे लोग हैं जो ईमान नहीं लाएंगे, बस इनसे दरगुजर कर और कह सलाम है, बस अनकरीब वो जान लेंगे। सूरत दुखान मानी धुआं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम। फिर हरूफ मुक़त्ताआत के बाद अल्लाह बयान फरमाते हैं किताब की अज़मत, किताब की कसम खा के कहते हैं इस बयान करने वाली किताब की कसम। हमने इस किताब को कब नाज़िल किया? लैलतिन मुबारका, बरकत वाली रात में। और हम इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, और हम डराने वाले हैं। लैलतुल मुबारका से मुराद भी लैलातुल मुबारका से भी वही रात मुराद है जिसमें कुरान पाक उतरा, और लैलातुल कदर से मुराद भी वही रात है जिसमें कुरान उतरा। यानी शब कदर के दो नाम कुरान पाक में बयान हुए हैं, लैला मुबारका और लैलातुल कदर। इसमें हर हुक्म का फैसला किया जाता है हमारी तरफ से। हुक्म की वजह से बेशक हम ही भेजने वाले हैं
यानी सारे कामों के फैसले किए जाते हैं। जो लोग अमूमन समझते हैं कि ये 15 शबान की रात को सारे फैसले होते हैं, वो इसी रात में होते हैं, लैलतुल कदर में। और ये रमज़ान के इन्हीं 10 दिनों में फरमाया इसे तलाश करो, आखिरी 10 दिनों की रातों की ताक रातों में। तेरे रब की रहमत के बाइस हम ही हुक्म भेजने वाले हैं, यकीनन वही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। आसमानों और ज़मीन और इन चीज़ों का रब जो इन दोनों के दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो ज़िंदगी बख्शता और मौत देता है। तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी वही रब है, बल्कि वो एक शक में खेल रहे हैं। फर्तकिब यौम तातिस समाउ बिदुखानिन मुबीन, इंतज़ार कर जिस दिन आसमान ज़ाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। ये दर्दनाक अजाब है। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और ये लोग कहेंगे हमसे ये अजाब दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। इनके लिए नसीहत कैसे हो सकती है, हालांकि यकीनन इनके पास बयान करने वाला रसूल आ चुका है। फिर उन्होंने इससे मुंह फेर लिया और उन्होंने कहा सिखलाया हुआ है दीवाना, यानी नबी को कहते हैं मुअल्लमुम मजनून, ऐसा दीवाना जिसको कोई सिखा जाता है। इन्न काशिफुल अज़ाब कलीलन, बेशक हम ये अज़ाब थोड़ी देर के लिए दूर करने वाले हैं। बेशक तुम दोबारा वही कुछ करने वाले हो जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे। यानी दुनिया के अज़ाब, दुनिया की तकलीफ़ें अल्लाह कहते हैं हम दूर कर देते हैं ताकि ये सुधर जाएं, लेकिन जब उन्होंने दोबारा वही गलतियां फिर करनी है तो हमारे अज़ाब भी दोबारा फिर आ जाएंगे, जिस दिन हम उन्हें बड़ी पकड़ में पकड़ लेंगे। हम इंतकाम लेने वाले हैं। हमने इससे पहले फ़िरौन की कौम को भी आजमाया और उनके पास एक बहुत इज़्ज़त वाला रसूल आया, ये कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। यानी मूसा नबी की बात हो रही है। और ये कि अल्लाह के मुकाबले में सरकशी ना करो, बेशक मैं तुम्हारे पास वाज़ेह दलील लाने वाला हूँ। और बेशक मैं अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह पकड़ता हूँ इससे कि तुम मुझे पत्थर मारो, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझसे अलग रहो। आखिर इसने अपने रब को पुकारा कि ये मुजरिम लोग हैं, बस मेरे बंदों को रात के किसी हिस्से में ले जा, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। वत्रुकिल बहर रहवा, और समंदर को अपने हाल पे ठहरा हुआ छोड़ दे, बेशक वो ऐसा लश्कर है जो गर्क किए जाने वाला है। कितने ही वो छोड़ गए बागात और चश्मे और खेतियाँ और उम्दा मकाम और खुशहाली जिनमें वो मज़े उड़ाने वाले थे। यानी वो सारे बाग महल सब कुछ छोड़ के समंदर में जा डूबे। इसी तरह हुआ और हमने इनका वारिस उन लोगों को बना दिया, फिर ना इन पर आसमान और ज़मीन रोए और ना वो मोहलत पाने वाले हुए। इस आयत की तफसीर में 3 कौल हैं, तीनों मुराद लिए जा सकते हैं। एक ये कि समा से पहले अहल महजूफ है, यानी ना इन पर आसमान वाले रोए और ना ज़मीन वाले, बल्कि हर एक ने इत्मीनान का सांस लिया। जब बुरे लोग दुनिया से चले जाएं या मर जाएं तो लोग शुक्र करते हैं कि शुक्र इससे जान छूटी। और हर जालिम हुक्मरान टोले का यही हशर होता है कि ना उस पर ज़मीन रोती है ना आसमान रोता है, मतलब ना ज़मीन वाले रोए ना आसमान वाले रोए। दूसरा कौल ये है कि इनसे मुराद इनकी तहकीर और इनका मजाक उड़ाना है कि अरब के यहाँ जब कोई बड़ा आदमी फौत होता तो वो इसकी मौत का बहुत बड़ा हादसा बताने के लिए कहते हैं कि इस पर आसमान रोया, ज़मीन रोई, पहाड़ लरज़ उठे। मतलब ये कि इतनी शान शौकत वाले और खुदाई का डंका बजाने वाले मरे तो इन लोगों की तरह जिनकी ना कोई हैसियत होती है और ना किसी को इनके मरने की परवाह होती है। तीसरा कौल ये कि आयत के ज़ाहिर अल्फाज के मुताबिक आसमान ज़मीन नेक लोगों के मरने पर रोते हैं, मगर इनके मरने पे ना आसमान रोया ना ज़मीन, और ना वो मोहलत पाने वाले हुए कि तौबा कर लेते, बल्कि आन की आन में डुबो दिए गए। हमने निजात दी बनी इसराइल को मिनल अज़ाबिल मुहीन, रुसवाई वाले अजाब से जो ये इन्हें देते थे। मिन फ़िरौन से निजात दी क्योंकि वो बहुत सरकश और हद से बढ़ने वालों में से था। और बेशक यकीनन हमने इन्हें इल्म की बिना पर जहान वालों में से चुन लिया और हमने इन्हें वो निशानियां दी जिनमें वाज़े आजमाइश थी। बेशक ये लोग यकीनन कहते हैं
کہ ہماری اس پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں اور نہ ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر دوبارہ واقعی ہم نے اٹھنا ہے تو ہمارے باپ دادا کو پہلے اٹھا کے دکھاؤ۔ اہم خیر ام قوم تبع، کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ تبع یمن کے قبیلہ حمیر کے بادشاہ کا نام تھا، جیسے کسریٰ ایران کا اور نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ یہ ہی بادشاہ جو تبع مومن تھا اور اس کی قوم کافر تھی، اس لیے اس کی قوم کی مذمت کی، اس کی نہیں مذمت کی گئی، یعنی تبع کی قوم۔ اور وہ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے لیے نہیں بنایا، ہم نے ان کو حق کے ساتھ بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، لوگوں کا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم، ان کا مقرر کیا ہوا وقت ہے جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کا دوست، نہ کسی کی دوستی کسی کا کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی کوئی مدد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہ غالب رحمت کرنے والا ہے۔ لوگوں، یہ جو زقوم کا درخت ہے گناہ گاروں کا کھانا ہے، گناہ گار اس کو کھائیں گے، جیسے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ ہوگا، پیٹوں میں کھولتا ہے گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ اسے پکڑو، پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک گھسیٹ کر لے جاؤ، پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر انڈیلو، چکھو، بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست اور بہت عزت والا بنتا تھا دنیا میں، بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ، یعنی لوگ عام طور پہ دین کی طرف اس وجہ سے بھی نہیں آتے کہ انہیں لگتا ہے کہ دین کو ماننے سے ہماری عزت میں کمی نہیں آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چکھ، تو دنیا میں بڑا عزت والا بنتا تھا، اب یہ عذاب چکھ جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور اسی طرح ہوگا ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں، وہ اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے، وہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر وہ پہلی موت جو ان کو دنیا میں آ چکی ہے، یعنی اب انہیں موت نہیں آئے گی، اور وہ انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب سے بچائے گا۔ یعنی جنت میں جانا یہ ایک الگ بڑی نعمت ہے، اور بھڑکتی آگ کے عذاب سے بچا لینا یہ ایک الگ نعمت ہے۔ دونوں کو اللہ الگ الگ ذکر کر رہے ہیں کہ میں انہیں بڑی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لوں گا تیرے رب کی طرف سے فضل کی وجہ سے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لہٰذا حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر رہے۔ فارتقب انہم مرتقبون، بس آپ انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ جاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہارے پیدا کرنے میں اور ان جاندار چیزوں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، تو اللہ کی آیتوں کے بعد پھر کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے جو اللہ کی آیات سنتا ہے، جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر وہ اکڑتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے سنی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ اب عذاب کی تو بشارت نہ ہوئی، یہ تو نذارت ہے، ڈرانا ہے، یعنی یہ تنزیہ طور پر، یعنی انہیں خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ اور جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز جان لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے آگے
جہنم ہے، اور نہ وہ ان کے کچھ بھی کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، اور نہ وہ جو انہوں نے اللہ کے سوا اپنے حمایتی بنائے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ھذا ھدی، یہ سراسر ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ جہاز اس میں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے جو ایمان لائے آپ کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے رہے تھے، یعنی دنیا میں ہی ان کے کیے کا انہیں مل جائے۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اسی کے لیے ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بے شک یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں بین احکام دیے۔ انہوں نے اختلاف کیا علم آنے کے بعد، بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے۔ ان کے پاس علم تھا آخری نبی کو ماننے کا، لیکن انہوں نے نہیں ماننا، بغاوت کرتے ہوئے، بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے۔ بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ایک طریقہ، ایک دین، ایک شریعت، من الامری، اپنے حکم سے، فتبیھا، آپ اس کی پیروی کیجئے، اور لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں جنہیں علم ہی نہیں ہے۔ بے شک وہ آپ کو اللہ سے بچا نہیں سکتے۔ بے شک جو ظالم لوگ ہیں ان کا دوست بعض کے دوست ہیں، اللہ ولی ہے متقین کا، یعنی اللہ پرہیزگار لوگوں کا دوست ہے، اور ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ سمجھ کی باتیں ہیں، بصائر للناس، ان لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے یقین والی قوم کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اجترحوا السیئات، برے عمل کیے، کہ ہم انہیں مومنوں اور اچھے عمل کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے؟ سواء محیاہم، وہ برابر ہو جائیں گے، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا۔ بہت برا وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا تو نے دیکھا ہے جو ایسے شخص کو جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ تو کیا تم نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ اور انہوں نے کہا ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، ہم یہی مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، وہ صرف اپنے خیالات پیش کر رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تم وہاں سب جمع ہو جاؤ گے، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھو گے، اور ہر امت اپنے اعمال نامہ کی طرف بلائی جائے گی۔ یعنی میدان حشر کا ایسا ہول اور رعب ہوگا کہ ہر امت شدید خوف زدہ ہو کر گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ نیک ہوں یا بد، سب اسی حالت میں فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت بڑے سے بڑے متکبر کی بھی ساری شیخی اور اکڑ ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کو ان کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، یعنی نامہ اعمال کی طرف،
آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے، کتاب بھی بولے گی۔ بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا تو کیا میری آیات تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھی؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم تو محض معمولی سا گمان کرتے ہیں اور ہم ہرگز پورا یقین کرنے والے نہیں، یعنی ہمیں تیری قیامت پر کوئی یقین نہیں۔ اور کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بھلا دیا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، لہٰذا آج نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا کہ توبہ کرو اور تمہیں معاف کر دیا جائے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن دوزخ سے نکال لیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی بڑا کامیاب ہے، اور جو دوزخ میں ڈال دیا گیا وہ تو یقیناً بڑے خسارے میں ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ پھر آخر میں اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، کبریائی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔